Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. वफाकी हुकूमत की जानिब से टेलीकॉम बिल जो पेश किया गया है उसके हवाले से आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो पीस टॉक हुई है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्टेटमेंट दी है और इसके साथ साथ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वेंस ने भी कुछ कहा है। हमेशा की तरह सराहा है पाकिस्तान के मिस्टर आसिम मुनीर को, फील्ड मार्शल को। उन्होंने कहा कि उन्हें दो पर्सनैलिटीज़ पसंद है, पाकिस्तान और इंडिया से ऑफ कोर्स उनकी वाइफ, लेकिन पाकिस्तान से मिस्टर आसिम मुनीर। ये क्या माजरा है ये जानेंगे। लेकिन नाजरीन, जब पीटीआई की बात करते हैं, इंसदादे दहशतगर्दी केस 9 मई केस की बात करते हैं, तो उसमें मजीद मिस यास्मीन राशिद, मिस्टर उमर चीमा, मिस्टर एजाज चौधरी, मिस्टर महमूद रशीद को 10-10 साल की कैद सज़ा सुना दी गई है। लेकिन इसी के साथ साथ एक और पीटीआई मेंबर है मिस्टर शाह महमूद कुरैशी, उनको बरी कर दिया गया है। अब ऐसा क्या है कि वो इनोसेंट करार दिए जा रहे हैं हर केस में जहाँ पर अपोजिट जानब सज़ाएँ सुना दी गई हैं। लेकिन मिस मरीम नवाज़ की बात करते हैं बतौर सीएम पंजाब, तो उन्होंने दोबारा से कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। वो क्यों, ये भी जानेंगे। और 5000 के नोट के हवाले से कुछ चहमगोया हो रही है। नून लीग रुकन पंजाब असेंबली मिस्टर अरशद मलिक की ये सजेशन है कि 5000 के नोट के ऊपर कायदे आज़म के साथ साथ जो हम कह सकते हैं शक्ल है वो आनी चाहिए, या फेस जो है वो उस पर वाज़ेह होना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान की तरक्की में जो सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाया गया है। चलिए आइए जानते हैं ये तमाम बातें। मिस्टर नईम हनीफ मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए, टेलीकॉम बिल जो पेश किया गया है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है ये। कुछ ऐसी सर्टेन पॉलिसीज़ आई हैं इस हवाले से जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रही, क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये खामोशी से जो है ना, वो शिजा फातिमा जो है ख्वाजा आसिफ की कोई रिलेटिव है, उन्होंने जो है, और आईटी की मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोई बिल गालबन पेश किया और शायद मंजूर भी कर लिया गया, ऐसे ही अंधेरे में खामोशी से, या अभी पेश किया गया। वो बिल ये है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी पूरे मुल्क में, वो जो है, अगर उनको आपका घर पसंद आ गया गुजरते हुए, तो वो गाड़ी रोक के कहेंगे जी हमने आपके वो लगाना, पोल लगाना है अपनी कंपनी का। आप अगर इनकार करती हैं तो आपको 5 करोड़ रुपया जो है ना वो जुर्माना होगा, इस इनकार पे, इस गुस्ताखी पे। एक गरीब आदमी है, उसकी चाहे वो प्रॉपर्टी 5 करोड़ की ना हो, जहाँ वो लगाना चाह रहे हैं पोल अपना, राइट। लेकिन वो एक अजीब गरीब तरह का। और अब अगली बात बताऊं आपको, ये तो हमें वावेला है, अभी तो खैर कमेटी बना दी है उस पे, जितना शोर मचा मीडिया पे और ख़ास तौर पे डिजिटल मीडिया पे। शहबाज शरीफ ने मुतनाज़ा, उसको मुतनाज़ा बिल कहा जा रहा है, मुतनाज़ा टेलीकॉम के बिल पर फौरी तौर पर 11 रुकनी कमेटी बना दी है जी, जो 3 दिन में इसकी मुतनाज़ा शिकों का जायज़ा लेकर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सेनेट या कौमी असम्बली से कोई एक भी अपोजिशन मेंबर इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया गया। ताहम हुकूमत का कहना है कि यह हुकूमती कमेटी है, लिहाजा इसमें अपोजिशन के बंदे नहीं डाले गए। वज़ीर आज़म की कमेटी में वज़ीर IT शीज़ा फातिमा ख्वाजा जो बिल लाई हैं वही कमेटी में। उसके बाद वज़ीर कानून है आज़म निज़ी तारड़, उनका तो बनता है, उनकी मिनिस्ट्री जो है कानून की है। और उसके अलावा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है ज़रार हाशिम, और वफाकी वज़ीर हैं आहद चीमा। ये नवाज शरीफ दौर के सेक्रेटरी कानून बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह भी कमेटी में मेंबर। अच्छा, अब मसला ये है कि कमेटी ये फैसला करेगी कि ये बिल जो है इसको थोड़ा नरम करना है या इतना इतना अच्छा, इसमें ना इल्ज़ामात लग रहे हैं मुबैना तौर पर कि टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है या कंपनीज़ हैं, उनके साथ मिली भगत करके ये बिल जो है वो लाया जा रहा है। अच्छा, मुझे बार बार ना वो एक मुसवदा याद आ जाता है कि एक पंजाब काबीना के इजलास में एक मुसवदा डिस्कस हुआ, जिससे मीडिया को थोड़ा बाहर दिया गया, सोशल मीडिया को ख़ास तौर पे, कि पब्लिक प्लेसेस पे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और सिनेमा में, शॉपिंग मॉल्स में, पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट पीने पे 1 लाख रुपए जुर्माना हो। याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा, हाँ जी। हमने भी वो स्टोरी की। उसके बाद कुछ दिन वो खबरें चलती हैं और उसके बाद वो खामोशी हो जाती है। वो जो बिल है उसका मुसवदा ही गायब हो जाता है, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, रद्दी की टोकरी में चला जाता है, और वो कानून लागू नहीं होता पंजाब में।
مگر ایک اس کا واویلا پہلے کیا جاتا ہے. کیا اس کے پیچھے ریزن ہو سکتی ہے؟ ٹوبیکو انڈسٹری کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے, کیا ہوا, کیوں کیا گیا یہ اس طرح؟ ٹھیک ہے, اب یہ بل بھی جو ہے نا وہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ ٹیلی کام کمپنیوں کی ملی بھگت سے یہ خاتون لے کے آئیں, اور لوگ اس سے بڑا پینک ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری پراپرٹی ہے. بلکہ نجم سیٹھی کو اگر آپ نے سنا ہو تو نجم سیٹھی سے سوال کیا ہوسٹ نے کہ اگر آپ کوئی ٹیلی کام کمپنی آپ کی پراپرٹی لینے آ جائے کہ ہم نے آپ کی پراپرٹی پہ لگانا ہے اپنا پول, اینٹینا, جو بھی آپ کہتے ہیں, یا اپنا اکوپمنٹ, تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلا جو کام کروں گا, میں کلاشن کوف نکالوں گا اور نکال کے بھون دوں گا ان کو. نجم سیٹھی صاحب نے جو ہے انہوں نے کہا کہ چڑیا کلاشن کوف نکال لے گی. تو اتنا یعنی کہ ایک غصہ لوگوں کے اندر کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی کوئی پراپرٹی رینٹ پہ لے لے. ہاں, اب یہاں پہ پہلو جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بزنس ہے. ادروائز لوگ خواہش کرتے ہیں کہ کوئی ٹیلی کام کمپنی ان کی پراپرٹی پہ آ کے کوئی پول لگائے. عام تو کسی کو وہ دیں گے وہ چھت, یا کسی کرایہ دار کو تو وہ کرایہ جو ہے نا وہ پتہ نہیں مہینے بعد دیتا نہیں, 2 مہینے بعد. یہ کمپنیز تو بر وقت آپ کو پے بھی کرتی ہیں اور آپ کی مرضی کا پے کرتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے لوگوں نے سائٹس کریٹ کی ہیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ. آپ اکثر دیکھتی ہیں شہر کے اندر جب بھی نکلتی, لاہور میں, اسلام آباد میں آپ دیکھیں, اور ایون کراچی میں جا کے دیکھیں, کچھ حادثات بھی ہوئے. اس کے باوجود جو ہے اکثر آپ کیولری کا برج جو ہے اس سے گزریں, آپ شیرپا برج ہے اس سے گزریں, آپ کو اس کے بعد آپ آ جائیں آگے, یہ جو کیولری سے اگلا برج جو ساری ریزیڈینشیل پراپرٹیز ہیں, ساری لوگوں نے اپنے گھروں کی چھتیں جو ہیں ان پہ مختلف کمپنیز کے ہورڈنگز, بل بورڈز لگوائے ہوئے ہیں, اور اس کا وہ چارج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, مختلف ایجنسیز کے ذریعے وہ ڈیل ہوتی ہے اور وہ سائٹس لگتی ہیں. ٹھیک ہے جی, 1 سال کے لیے لگتی ہے, 6 ماہ کے لیے لگتی ہے, پھر آگے مختلف کمپنیاں 1 ماہ کے لیے لیتی ہیں, 2 ماہ کے لیے, اور بڑا اچھا پے کرتی ہیں. یہ کاروبار ہے, یہ بزنس ہے. تو اسی طرح اس کو اتنا جو ہے نا وہ پینک کریٹ کر کے اس طرح کی کوئی چیز کو لاگو کرنا, ادروائز میرا نہیں خیال کہ 70% پلس لوگ جو ہیں وہ تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ یہ ایک خام خواہ کا بزنس جس کو آپ کہتے ہیں نا جی, گھر بیٹھے کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے, صرف آپ نے وہ پول لگوا لیا اور آپ کو منتھلی پے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ ہے کہ معاملہ تھوڑا میڈیا شیڈیا میں بہت زیادہ اس پہ تنقید کی گئی آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ ملی بھگت ہے, یہ فلاں ہے, یہ کوئی پتہ نہیں ساز باز کر لی گئی, اور فیوریزم ہے, اور کیا ہے, کس وجہ سے, کیوں, کیسے ہو سکتا ہے, نہیں کریں گے. لیکن ابھی یہ کمیٹی جو ہے اس پہ جب کام کرے گی تو پھر اس کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی کتنا کا بڑا جبر یا ظلم ہے یا نہیں ہے. ایویں ایک آپ نے اس کو ہوا بنا دیا ہے. تو اب سیم اسی طرح سے جیسے لوگ اپنی پراپرٹیز اور لوگ سائٹس کریٹ کرتے ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, لوگ اپنی جو ہے نا اس پلاننگ کے ساتھ سائٹس کریٹ کرتے ہیں جو روڈ سے نظر آ رہی ہو واضح, اور لوگ خود آفر کرتے ہیں, اور مختلف یہ جو بل بورڈ کمپنیز ہیں, ہورڈنگز کی کمپنیز ہیں, ان سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سائٹس اویلیبل ہے. یہ تو لانگ ٹرم فار ایور بزنس ہے آپ کا. جی ایگزیکٹلی, ایک فکسڈ سورس آف انکم جو آپ کی لگ جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ظاہر ہے 10-20% لوگ ہوں گے جن کو نہیں پسند, لیکن 80% جو ہے وہ اس فیور میں ہوتے ہیں. اب کیا فیصلہ کرتی کمیٹی, لیٹس سی کہ کس طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے. ویل سر, سوئٹزرلینڈ پیس ٹاک کی بات کریں گے. پرائم منسٹر نے جو اپنا بیانیہ دیا ہے, اسٹیٹمنٹ کہہ لیں یا خطاب کہہ لیں, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ پی ایم کا جو اسٹیٹمنٹ ہے ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد جے ڈی وینس کی جو آپ بات کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے انڈیا اور پاکستان میں 2 لوگ پسند ہیں. انڈیا میں ان کی وہ مسز آ جاتی ہیں, ہاں جی, اور پاکستان میں ان کا فیلڈ مارشل
سید عاصم منیر مجھے بڑے پسند ہے. یقیناً یہ نائب جو ہے وہ کہہ رہے صدر ہیں. ہاں جی یو ایس یہ بات کر رہے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا اس دورے کے بعد اب واپس روانہ ہو چکے ہیں. یا میں ابھی ایرانی صدر کا بھی آپ کو بتانا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عالمی امن کے لیے اہم موقع ہے. ہم مل کر دنیا میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں. مذاکرات کی کامیابی سے دنیا بھر میں امن، ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی. صدر ٹرمپ کی مدبرانہ قیادت کے باعث مذاکرات ممکن ہوئے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مذاکرات کے لیے انتہائی اہم کردار ہے، یہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں. انہوں نے ان خیالات کا اظہار ویسے تو ظاہر ہے کہ سنڈے کو کیا. اسلام آباد میں مفاہمتی یادداشت کے تسلسل میں پاکستان کی میزبانی میں امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کے آغاز کے موقع پر اپنے افتتاحی کلمات میں کیا. اس موقع پر چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ موجود تھے. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے سمٹ ہال میں آمد پر امریکی اور ایرانی وفود کی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا. وفود کے ارکان کے ساتھ مصافحہ کیا. ان کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی سطح پر مذاکرات عالمی امن کے لیے اہم موقع ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی بصیرت افروز اور مدبرانہ قیادت کے بدولت مذاکرات کا انعقاد ممکن ہوا. یہاں امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان بامقصد گفتگو ہوگی اور ہم پر امید ہیں کہ ان کے نتیجہ خیز نتائج برآمد ہوں گے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اپنے ملک کے وفد کی قیادت انہوں نے کی. قطر کے وزیر اعظم کے کردار کا بھی شکریہ ادا کیا وزیر اعظم نے. اور فیلڈ مارشل کا مذاکرات کے لیے انتہائی اہم کردار ہے یہ انہوں نے کہا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ آج امن، ترقی اور بحران کے خاتمے کے لیے عظیم دن ہے. انہوں نے کہا کہ سفارت کاری اور مذاکرات کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں استحکام ممکن ہے. بے شک تعمیری مذاکرات کے مثبت نتائج حاصل ہوں گے. امن کے لیے ایران کے مثبت کردار کے خواہاں ہیں. معاملات پر مثبت گفت و شنید کی ضرورت ہے. قیام امن کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ امن اور مذاکرات کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار لائق تحسین ہے. فیلڈ مارشل ایک بہترین سپہ سالار ہیں. پاکستان کے کردار کو دنیا میں سراہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ امن مذاکرات میں قطر کا کردار بھی قابل تعریف ہے. ہم مستقبل کے لیے مزید بہتر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ جے ڈی وینس کی گفتگو ہے. مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام ہماری ترجیح ہے. لبنان کی صورتحال پر تشویش ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لبنان میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں. اس موقع پر قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے خطے اور دنیا میں قیام امن اور امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. زبردست. کیا اور بات ہے. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ کامیاب ایک دورہ تھا سوئٹزرلینڈ کا، فیلڈ مارشل کا اور پرائم منسٹر اینڈ ٹیم کا. اور اب یہ ہے کہ ایک دن کے بعد صدر ایران پاکستان پہنچ رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اور بہت خوشائن یہ بات ہے یہ تو. اس سکسیس کے بعد یہ ایرانی صدر کا پہلا دورہ ہے پاکستان کا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح پاکستان کے جو فورن ریلیشنز ہیں وہ کتنے اسٹرانگ ہوں گے. اور جو Exactly. ایک نوشن، ایک امیج ہے، سافٹ امیج ہے، وہ کس طرح سے کس حد تک پروموٹ ہو چکی اور ہو رہی ہے. اچھا اس سے ہوتی پہلے رہی. وہ ایک عجیب سی صورتحال رہی کہ مذاکرات طے پائے، رائٹ سوئٹزرلینڈ میں میٹنگ طے پائی. اس کے بعد اچانک یہ ہوا کہ وہ دستخط ہو گئے اور مذاکرات جو ہیں وہ سیشن سوئٹزرلینڈ آنا جانا وہ سارا فلائٹیں وہ کینسل ہو گیا. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ جاتے ہیں تہران غالباً ایک دن کے لیے. پھر اچانک سے ایک چینج آتا ہے. اور اس سے پہلے ہمارے جو میڈیا فرینڈ سارے دوست میں نے وہ فہد حسین، طلعت حسین اور منصور علی خان، وسیم بدامی اور باقی لوگ سارے پہنچ چکے تھے. اور جب کینسل ہو جاتا وہ واپسی کی پلاننگ کر رہے ہیں تو پھر انہیں اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ رک جائیں ابھی
واپس نہ نکلے وہاں سے، وہ رک جاتے ہیں. اور پھر یہ چینج آتا ہے، اطلاع آتی ہے کہ وہ ایک جو میٹنگ ہے وہ ہوگی. تو پھر ایران اور یو ایس اور پاکستان کے ڈیلیگیشنز سوئٹزرلینڈ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں اسی طرح سے پلان کے مطابق وہ میٹنگ ہوتی ہے، چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور آئندہ کا جو مذاکرات کا جو عمل ہے اس کا روڈ میپ جو ہے وہ طے ہوتا ہے. تو یہ ایک صورتحال بھی اس میں ٹویسٹ آیا رہی. بالکل انٹرسٹنگ. لیکن اوور آل فائنلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہیں اسموتھلی لارج انٹرنیشنل اسکیل پر. اور مزید اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیسی ملاقات رہتی ہے صدر ایران کی پاکستان اسلام آباد میں. سر پولیٹیکل اسپیکٹ بھی جانا چاہوں گی. پی ٹی آئی کے جو کچھ ممبرس ہیں، انسداد دہشت گردی 9 مئی کیس میں ان کو مزید 10 سال سزا سنا دی گئی ہے، لیکن مسٹر شاہ محمود قریشی ہیں جن کو اگین انوسینٹ قرار دے دیا گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا ہاں یہ ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کورٹ کا فیصلہ اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے سب کو، کہ کورٹ کو لگا کہ شاہ محمود قریشی نہیں ہے اس میں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کنزیکٹو جو ہے رائٹ ہر کیس میں وہ بری ہو رہے ہیں. یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے. اس حوالے سے بیسڈ آن لاجکس اینڈ ایویڈنس ہی ہوگا نا. دیکھیں نا، وہ تو کورٹ کا معاملہ ہے. سال 9 مئی یہ مغل پورہ پولیس کی گاڑی جلانے کا مقدمہ تھا جس میں ابھی سزا ہوئی. یہ والا جو مقدمہ تھا، مغل پورہ پولیس وین جلائی گئی تھی اور وہ جلی تھی، جلائی بھی گئی تھی. اب یہ ہے کہ اس میں عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود رشید، سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنائی. سزا پانے والے رہنماؤں پر 9 مئی کی سازش تیار کرنے کا الزام ہے. ایکچولی یہ جو نام ہے بڑے، یہ تو ایک پورے کا پورا ایک پلان کرنے کا ان پہ الزام ہے. یہ ہر جگہ گراؤنڈ پہ خود تھوڑا ہی موجود تھے، یا یہ جتنے نام ہے یہ گاڑی والی جگہ پہ موجود تھے. رائٹ. اچھا اس میں یہ ہے کہ تھانہ مغل پورہ کے مقدمہ نمبر 1570/23 کا فیصلہ سنایا گیا. پروسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف 37 گواہ پیش کیے. مقدمہ میں پی ٹی آئی رہنما سمیت 22 ملزمان نامزد تھے. مقدمہ کے 2 ملزمان سزا کے ڈر سے اشتہاری ہو چکے ہیں. مقدمہ کے 20 ملزمان کا فیصلہ سنایا گیا ہے. پروسیکیوشن نے ملزمان کو سزا دینے کی استدعا کی. اے ٹی سی کورٹ کے ایڈمن جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں یہ فیصلہ سنایا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنما پر کارکنان کو 9 مئی بغاوت اور فسادات پر اکسانے کا الزام. 9 مئی کے 7 مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں. اور ہاں اب یہاں آیا کہ عدالت نے پی ٹی آئی وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا. اس میں کارکنان میں سلمان ہے، عدنان ہے، شعیب ہے، شاہزیب، رضوان، ہارون، اعظم، شمشاد، عباسی، طیب، حافظ عثمان کو عدالت نے بری کر دیا. اور کچھ کارکنان جس میں شاہ دین ہے، خاور حسین، احمد زاہد اور حافظ سید الرحمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے. تو اب یہ ہے کہ کل 8 ملزمان کو سزا سنائی ہے، 2 اشتہاریوں میں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ شاہ محمود اب تک جو آپ کا وہ تھا سوال 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں، کسی میں ان کو سزا نہیں ہوئی. اور وہ جیل میں بھی. اگر آپ بات کریں ریلیف کی تو پھر مقدمات میں بریت اگر آپ کو ریلیف لگ رہا ہے مگر وہ جیل کاٹ رہے ہیں، وہاں ان کو ریلیف نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہاں سے ان کو بری کر دیا جائے. یہ صورتحال ہے. ٹھیک، چلے دیکھتے مزید کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے پی ٹی آئی ممبرس کے حوالے سے، پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے حوالے سے. سر سی ایم پنجاب انہوں نے قبضہ مافیا کے خلاف دوبارہ سے کارروائی شروع کر دی ہے. اچھا جب پہلے روکی گئی تھی وہ بھی کیوں ہوا تھا؟ اور اب وہ تو کورٹ نے مداخلت کی تھی اور کورٹ نے روک دیا تھا کہ آپ جو ہے نا کس طرح ایک پیرالل ایک جیسے کوئی جوڈیشل سسٹم آپ نے جیسے کچھ شروع کر دیا، ٹائپ تاثر اس طرح کا دیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے حکومت نے وضاحت کرنی تھی اس میں. پھر یہ کچھ عرصہ یہ معاملہ رکا رہا. ادروائز سی ایم جو ہیں مریم نواز شریف
سی ایم شپ جو ہے وہ ان کو ملنے کے بعد جو ہے انہوں نے بہت سارے اس طرح کے ڈیسیجن لیے ہیں، جس میں سی سی ڈی کا قیام ہے، بالکل اس میں ڈالا کلچر کا خاتمہ، Illegal weapon، غنڈہ گردی ہاں کا جی، اسلحے کی نمائش آپ لے لیں، اور ایون کہ جانور رکھنے کے بلا وجہ کے، کافی ہاں جی، اس طرح کے ڈیسیجنز تھے۔ اسی میں ایک یہ تھا سرکاری اراضی جو ہے اس کو واگزار کروانا ہے، اور پہلے بھی بہت بڑی جو ہے وہ تعداد میں انہوں نے زمینیں واگزار کروائی قبضہ مافیا سے۔ اب یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے سی ایم پنجاب کی، سرکاری اراضی کے تحفظ اور قبضہ مافیا جو ہے اس کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے جی۔ ملتان فارسٹ ڈویژن نے کامیاب اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے دوران قبضہ مافیا سے 12 ایکڑ سے زائد قیمتی سرکاری اراضی واگزار کروائی ہے۔ بیٹ نمبر 10 اور 11 پیروال پلانٹیشن کے بلاک 11 میں خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں روپے مالیت کی سرکاری زمین ناجائز قابضین سے واگزار کرائی گئی ہے۔ غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرکاری اراضی پر کسی قسم کا ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیرات، مسمار اور زیر کاشت فصلیں تلف کر کے سرکاری زمین کا مکمل قبضہ حاصل کر لیا گیا۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور جرات کے ساتھ کامیاب کارروائی کی۔ سی ایم نے شاباش دی ٹیم کو۔ سرکاری زمینوں اور جنگلات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے، قومی اثاثوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جا رہی ہیں۔ سرکاری اراضی کی واگزاری کا عمل بلا رکاوٹ جاری رہے گا۔ عوام جنگلات اور سرکاری اراضی کے تحفظ میں محکمہ جنگلات پنجاب کا ساتھ دیں اور کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی فوری اطلاع 1084 پر دیں۔ اس میں جو سینئر منسٹر ہیں مریم اورنگزیب جو ہے نا، انہوں نے بھی اس حوالے سے میٹنگ کی ہے۔ اچھا، اس میں بس آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو سرکاری اراضی پہ قبضے ہوتے ہیں نا، یہ سرکاری لوگ ہی کرواتے ہیں، یہ متعلقہ محکموں کی ملی بھگت کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ مطلب اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سادہ اندر کے معاملہ لوگ ہی نہیں ہے کرتے کہ ہیں۔ کچھ سرکاری زمین پڑی اور کوئی منہ اٹھا کے ایسے ہی قبضہ کر لے۔ یہ قبضے کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح سرکاری ملازمین اور ریلیونٹ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ملی بھگت سے یہ قبضہ مافیا کے ساتھ ملی بھگت سے یہ قبضے کروائے جاتے ہیں، اسی طرح اب یہ قبضے چھڑوائے جا رہے ہیں اور سرکاری زمین جو ہے وہ واگزار کروائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے آپریشنز میں حیرت انگیز طور پہ ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں وہ واگزار کروائی گئی ہے۔ تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے، مگر وہ والا جو معاملہ آپ کہہ رہی تھی کہ وہ سلسلہ وہ پرائیویٹ لینڈز کا معاملہ تھا، پرائیویٹ قبضہ جو ہے جی ایگزیکٹلی، جس میں وہ انہوں نے ایک اس میں کمیٹی بنا stay دی ملا تھی تھا یا اور کچھ ایسا ہوا ایگزیکٹلی تھا۔ ایک فورس بنا دی تھی۔ رائٹ، وہ معاملہ ابھی جوں کا توں ہے، وہ معاملہ کورٹ، وہ ابھی ویسے کا ویسے ہی ہے۔ یہ سرکاری اراضی کی بات ایک طرح سے ہم کہہ سکتے کہ وہ آلموسٹ سنب ہو گیا، رائٹ ان دا مڈل، نہیں، کیا سنب نہیں کہا جا سکتا۔ رک تو گیا ہے۔ اس میں جو ہے نا کچھ امینڈمنٹس کی ضرورت ہوگی اس پالیسی میں، ہو سکتا ہے پاسبل، ٹھیک ہے؟ اور اس پہ میں نے کام نہیں کیا، ابھی اس کو چیک کریں گے اور یقیناً اس کو کوئی ایک طریقہ کار اور ایک نیا میکنزم جس پہ معزز عدلیہ کو کوئی اعتراض نہ ہو وہ اپنایا جائے۔ لیٹس سی کہ اور پرائیویٹ حکومت کا اچھا، اس میں ایک میں بات کلیئر کر دیتا ہوں، چلے معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بری لگتی ہے۔ اصل میں اس میں حکومت کا سٹانس یہ تھا کہ کورٹس میں جو ہے نا یہ جو معاملات ہیں پراپرٹیز کے، لوگوں کے زمینوں کے اور لیٹیگیشنز، اور وہ اتنا عرصہ لگ جاتا ہے، لینگویشنگ ہے، بالکل، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، تو اس کو ایک پہلا گیئر لگانے کے لیے اور سپیڈی کرنے کے لیے انہوں نے یہ لایا عمل پیرالل اپنایا، ٹو ایگزیکٹلی، اوریجنل کورس، اور اس میں اپنی ٹھیک ہے، تسلی کر کے، اور جب ایک جو فرض جو ہے اور جو رجسٹری ہے اور جو ڈاکومنٹس کی روشنی میں جس کے نام زمین، وہ پراپرٹی، وہ گھر، وہ کوئی گرین لینڈ ہے،
وہ بول رہی ہے وہ اور قبضہ کسی اور کا ہے تو اس سے وہ چھڑوا کے وہ اس کو قبضہ دلوایا جاتا ہے. یہ اس کا ایک طریقہ کار نے اپنایا تھا, مگر اس پہ جو ہے وہ عدلیہ نے اعتراض لگا دیا اور منع کر دیا کہ آپ اس طرح براہ راست جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر کورٹس کیا کر رہے ہیں, مطلب وہ ایک کوسچن بنتا تھا نا کورٹ کی ڈیسیجن میکنگ پر کہ اگر کوئی وہاں سے ڈیسیجن لے کر آیا اور پھر ادھر چلا جاتا ہے تو وہ اٹس ریزنگ اے کوسچن اگینسٹ دی ڈیسیجن. ہاں تو اس میں یہ تھا ایک, لیکن وہ بدستور ابھی میرا خیال ہے وہ چیز اسی طرح رکی ہوئی ہے. ٹھیک. مسٹر ارشد ملک نون لیگ رکن پنجاب اسمبلی, انہوں نے سجیشن دی ہے کہ 5,000 کے نوٹ کے اوپر قائد اعظم کے ساتھ مس کی بھی تصویر ہونی چاہیے. اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اب لندن پہنچ گئے ہیں, وہاں سے 5,000 کا نوٹ ہی بھیجا ہوگا کسی کے ہاتھ کے, جا کے ارشد ملک نے دیکھے یہ 5,000 پکڑو, دوبارہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی. میں آپ کو بتاؤں ان کے نام سے جو منسوب کر کے یہ میاں نواز شریف کبھی یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ ان کے جو ہے نا, نہیں کیوں نیور نو بھائی, یو نیور نو, سب کچھ اتنا ڈیفرنٹ ہو رہا ہوتا ہے ارد گرد, نہیں آپ کو کیا معلوم. یہ ایک ایکسٹریم ہے. تو میں تو کہہ رہی ہوں دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, یو نیور نو. یہ ایکسٹریم ہے ایک چاپلوسی کی, خوشامد کی اس سائڈ سے, ٹھیک ظاہر ہے. اور سر فرض کر لیں اگر ایسا لگا, یہ تو اسی طرح کی بات ہے, امپلیمنٹ ہو گیا. اچھا سن لینا, یہ اسی کیا کیسے امپلیمنٹ ہوگا, یو نیور نو, ہمیں کیا پتا کل کیا ہونے والا ہے. ویسی بات کر رہی ہوں, چلیں ممکن نہیں ہے, میں تو یہ کہتی ہوں ممکن نہیں ہے, لیکن اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہم اتنی نئی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا نہیں. سن لیں, بعض اوقات نا آپ کی ٹیم ہی آپ کو جو ہے نا وہ جس کو آپ کہتے ہیں لیٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. ایک واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے, وہ انڈیا کے ساتھ جنگ چل رہی تھی تو مارکا حق میں, تو ایک بات آ گئی جی کہ وہ جنگ ڈیزائن جو ہے وہ میاں نواز شریف نے کی تھی. اب وہ ڈیزائن پہ شروع ہو گیا سارا سوشل میڈیا, اور دن رات ڈیزائن ڈیزائن ڈیزائن, سیٹلائٹ میڈیا پہ ڈیزائن ڈسکس ہو رہا ہے, یہ ڈیزائن کیسے کیا تھا, وہ مارکر کے ساتھ ڈیزائن کی تھی, کیسے کی تھی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف کی آپ سمجھے یہ ریکوائرمنٹ ہوگی کہ وہ جا کے ان کے منسٹرز یا ان کے ایم پی ایز یا ایم این ایز اس طرح کی باتیں, اس طرح کی شوشی چھوڑیں جی کہ انہوں نے یہ کر دیا, اور اب انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ جا کے کہنا کہ قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ 5,000 کے نوٹ پہ نواز شریف کی تصویر ہوگی. پھر انہوں نے کوئی جسٹیفیکیشن بھی دی ہوگی. ایم پی اے صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا ہے اور ملک اس وقت ترقی کی راہ پہ چل رہا ہے, اس لیے نوٹ پہ تصویر ہونی چاہیے. اچھا 5,000 کے نوٹ پہ, 5,000 نوٹ نہیں, اچھا آئی تھنک 5,000 ہی آخری نوٹ ہے ڈیجٹس میں اگر دیکھا جائے, ابھی تک اس سے زیادہ تو نہیں آیا. اب یہ ہے کہ صرف انہیں یہ لگ گیا ہے, یا تو وہ ایک مجھے یاد آ گئی ہے, مہدی حسن جو ہیں ان کی غزل ہے, شاعر کا نام بھی ذہن میں آ جائے گا, وہ ہے کہ کھلی جو آنکھ وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا, کھلی جو آنکھ وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا, دہکتی آگ تھی تنہائی تھی فسانہ تھا. تو یا تو نیند سے اٹھے یہ صاحب, اور ان کو ایک دم سے لگا کہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو گیا, یا انہوں نے کوئی اس طرح کا خوشگوار خوبصورت خواب دیکھا ہے, سپنا جس کو کہتے ہیں, وہ دیکھا ہے کہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو گیا. اب میں سمجھا کہ میں بھی یہ سالسی کی بات کر رہے ہوں گے, ایران امریکہ جنگ جو رکوائی ہے, میں بھی یہ مارکہ حق کی بات کر رہے ہوں گے. اچھا اگر ان دونوں ایشوز کی بھی اگر یہ بات کر رہے انہوں نے کی, کوئی ریزن دی ہوگی, اگر آپ نے وہ سپیچ سنی, میں نے نہیں سنی, میں تصویریں دیکھی ہیں, تو اگر ان ایونٹس کی اور ان ہیپننگز کی اگر بات انہوں نے کی اور کریڈٹ دینے کی کوشش کی, تو اس میں تو پھر فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں جو لوگوں کو ہضم بھی ہو جاتی. تو دونوں ایشوز میں مارکہ حق میں بھی اور اس سالسی میں بھی. تو اب یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب کو اب یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو چکا ہے, مہنگائی ختم ہو چکی ہے, پیٹرول جو ہے وہ 125 روپے لیٹر ہے, ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا مل رہا ہے ملک میں, اور سبزی پھل اور بعض چیزیں تو فری مل رہی ہیں. آپ جائیں تو وہ کہتے ہیں جی سبسڈی ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا فری دے دو لوگوں کو, چلو.
اور ہیلتھ کی سہولت جو ہے وہ فری ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلس میں پیشنٹس کو جو ہے نا وہ بے جا لاکھوں روپے بل چارج نہیں کیے جا رہے, اور ایجوکیشن کی سہولت جو ہے وہ سب کو یکساں میسر ہے. غریب کا بچہ بھی ایجوکیشن میں پڑھ سکتا ہے, امیر کا بھی پڑھ سکتا ہے. اس طرح کی کوئی تبدیلی آ چکی ہے ملک میں, یہ ارشد ملک صاحب کو کسی نے بتایا, جبکہ یہ خواب ہے جس کی تعبیر کے لیے بہت کام کرنا ہوگا اب موجودہ حکومت کو. جیوے جیوے, آوے ہی آوے, زندہ باد, ہیڈس آف, ٹریبیوٹ ہو گئے ہیں دنیا بھر سے, مل گئے, ہو گئے, مبارکبادیں ہو گئی, جینون مبارکباد کے مستحق ہیں پرائم منسٹر, موجودہ حکومت اور فیلڈ مارشل. مگر خطے میں آپ نے امن کروا دیا, ایران کہ جو ہے نا آپ نے بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا لی, اور اب جو ہے آ جائیں واپس اپنے ملک کی طرف. جو اصل کام ہے ہماری حکومت کا, جو اصل کام ہے وہ ہے کہ اپنے ملک اور اپنے عوام کی زندگی کو آسان کیسے بنانا ہے. اور لوڈ شیڈنگ پہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ پورا کروں گا شو. کوالٹی لائف سٹائل کیسے اپڈیٹ, لیسکو فلاپ ہو چکا, فلاپ ہو چکا لیسکو. کیلنڈر کے اوپر بارش نظر آ جائے نا انہیں, کیلنڈر کے اوپر, ٹھیک ہے, یا کوئی فلم میں بارش دیکھ لے, بارش کا گانا, وہ لائٹ بھیج دیتے ہیں, اور بہانہ یہ بن جاتا ہے جی وہ فیڈر ٹرپ کر گیا اور بارش تھی اور آندھی تھی, طوفان تھا, اور 6 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی. یہ میں لیسکو کے حالات بتا رہا ہوں آپ کو, لیسکو کے. کیوں؟ اور یہ کوئی نئی کوئی انتظامیہ آئی ہے, پتہ نہیں کہاں سے جو ہے نا یہ امپورٹ کی گئی ہے انتظامیہ, تو ان سے بالکل نہیں معاملہ سنبھالے جا رہے. اور لوگ جس کو آپ کہتے ہیں کہ خوار ہو گئے, اور گرمی کا موسم ہے, اور بچے اور بیمار اور بزرگ, وہ بارش وارش تو چلو ہو جائے, تھوڑی بچت ہو جاتی ہے, ادروائز گرمی میں جو حال ہوتا ہے لوگوں کا. اور یہ جتنے ایریاز ہیں آپ کو, میں ڈی ایچ اے کے ایریاز کی بات کر رہا ہوں, میں ڈیفنس موڑ کی بات کر رہا ہوں, مین بولی وارڈ کی بات کر رہا ہوں, والٹن کی بات کر رہا ہوں, ان علاقوں کی بات کر رہا ہوں, اقبال پارک کی بات کر رہا ہوں. لائٹ ہی نہیں ہے مس, اور معمولی بات ہے کہ 6-8 گھنٹے لائٹ, اور کوئی فون, کوئی کمپلین, کہاں فون کریں, نہ کوئی فون اٹھاتا ہے ان کے, برداشت کریں سارے, پتہ نہیں بائی ہوک اور بائی کروک, مطلب کس حال میں ہیں, بس کر رہے ہیں. یہ صورت حال ہے جناب یہاں پہ. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ خواب ہو سکتا ہے کہ ملک ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو گیا, ٹیک آف کر رہا, لیکن اس پہ امپلیمنٹ ہونا, اگر یہ سب چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں نا, ابھی 1% بھی نہیں ہے, اگر یہ نہ ہوتی, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو اسموتھ چل رہی ہے, تو پھر شاید ان کی سجیشن جو ہے. یار دیکھیں آپ وی وانٹ آؤٹ پٹ, میری بات سنیں, مجھے آؤٹ پٹ چاہیے. یا بڑے بڑے جو ہے وہ پولیٹیشنز نے بہت بڑے بڑے کام کیے, چاغی دھماکے ہوئے, اور آپ ایٹمی طاقت بنے, اور یو ایس سے کو انکار کر کے ہم کوئی غلام نہیں, ٹھیک ہے, اصلی والا, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک کارنامہ تھا, اس میں جو لوگ بھی جن کی کنٹریبیوشن تھی, میاں نواز شریف سمیت, ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں, ڈاکٹر عبد القدیر خان کی بات کریں, جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. اور آج آپ اسی تجربے کی وجہ سے, آج آپ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے امریکہ اور ایران کی ثالثی کروا رہے ہیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے اسی ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے انڈیا کو چھتر مارے, ورنہ we were nothing, 10 مئی کو آپ نے مار کا حق جو ہے اس ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے جیتا. آج اگر آپ جو ہے وہ فخر سے گرین پاسپورٹ جو ہے نا اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے, تو اس کے پیچھے ان لوگوں کا رول ہے, کنٹریبیوشن ہے جو نظر آتا ہے. تو پھر نوٹ تو کافی زیادہ ہے, تو ہو جائے ایک نوٹ پہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کی تصویر, یس, ہو جائے ایک نوٹ پہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی تصویر, ہو جائے پھر ایک تصویر پہ نوٹ پہ فیلڈ مارشل کی تصویر,
سر ایک پر اگر وہ پی ٹی آئی ممبرس نے کہا مسٹر عمران خان کی کر دیں اس پہ، اور عمران خان کی بھی نوٹ پہ تصویر ہو لیکن اس پہ عید مبارک لکھا ہو نوٹ پہ، یہ ایڈ کر دے نا وہ عیدی والا یعنی نوٹ عید اور اگر مبارک. مس مریم نواز کی کہا کہ چلے 100 پیس کے نوٹ پہ آ جائیں ان کی، کہ ہمارے نوٹ اتنے تو ہے نہیں، 100 کا ہوگا، 500 کا ہے، 1000 کا میں ہے. بتاؤں آپ کو، دیکھیں ہم لوگ تنقید بھی کرتے ہیں. رائٹ. ایک دفعہ وہ بلنڈر تھا، کوئی نیا انسٹیٹیوٹ یا ہیلتھ کا سینٹر بن رہا تھا یا ہاسپٹل بن رہا تھا غالباً، تو پہلے طے ہوا تھا اس کا نام جناح کے نام سے رکھنا، قائد محمد علی جناح کے نام سے. پھر ایک آیا کہ اس کا نام جو ہے وہ پتہ نہیں نواز شریف کے نام سے یا مریم نواز شریف، تو اس پہ اچھا یہ اسی طرح کی بات تھی، ایک شوشہ تھا کسی نے چھوڑ دیا ہوگا، اس پہ بڑی تنقید، لیکن وہ جناح کے نام سے رکھا گیا اس کا. ہم نے بھی ریڈ زون میں بھی ڈسکس کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو مریم نواز شریف کی بات کر رہی ہیں، مریم نواز شریف کا ٹینور ابھی آپ دیکھ لیں صحیح چل رہا ہے. نہیں میں صحیح غلط کی تو بات ہی نہیں کر رہا. آپ ابھی 1.5 سال کا ٹینور ہوگا، 2 کا ہوگا، 2.5 کا ہوگا، ایک ٹینور پورا کرے گی، اس کے بعد کمپیریزن شروع کریں گے نا. آپ یہاں پہ پرویز لائی اعتراض صاحب ازریل رہے، 5 ٹینورز جو ہیں وہ شہباز شریف کے ہیں. 5 ٹینورز کا مطلب پتا کیا ہے مس؟ اگر وہ سارے پورے نہیں بھی ہوئے نا تو پھر بھی کم از کم 25 سال، کم از کم 22 سال، 21 سال یا 20 سال تو منیمم شہباز شریف نے سی ایم شپ کی پنجاب کی. ٹھیک ہے، تو یہ کمپیریزن تو تب شروع ہو نا جب کوئی 5 سال 6 سال 7 سال 10 سال مریم نواز جو ہے نا ایز اے سی ایم وہ کام کرے، پھر آپ کمپیریزن کریں گے. ان کی نوٹ پہ تصویر ہونی چاہیے، بورڈ پہ ہونی چاہیے، درخت پہ ہونی چاہیے، کہاں ہونی چاہیے، پھر کریں. ابھی تو وہ کام کر رہی ہیں اور جس سپیڈ سے کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک یہ ایسا دور ہوگا کہ اس کے بعد کب کوئی بھی آتا ہے سی ایم، اس کے لیے مشکل ہوگا اس سپیڈ سے اور اس دلیری سے، اس بہادری سے، اور بعض کا تو اپنے ذاتی ووٹ بینک کی پرواہ کیے بغیر فیصلے کیے. یہ انکروچمنٹ لے لیں آپ، اور کئی اس طرح کے فیصلے جو انہوں نے کیے. یہ لہر پروگرام دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس میں لوگ خوش بھی ہیں، بڑے لوگ ناراض بھی ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. چلیے دیکھتے ہیں اس حوالے سے اور کیا رسپانس آتا ہے، جہاں پر انہوں نے سجیشن دیا اور خود کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، دیکھتے ہیں. تھینک یو سر فار بینگ ہیئر. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار another session. Till then, bye bye.